अजहरी साहब की किताब है, बहुत मशहूर है लुगत में। यहाँ पर अर्रद शैअन तारीदन इज़ा रहरह बिश्शैइ वलम युबय्यिन वल मिनल कलाम मा उर्रिद बिही। मआरीज मिनल कलाम वो है जिसको आप तसरीह ना करें और सिर्फ किनाये से किसी बात को इशारे से समझा दें, तो उसको बोलते हैं अरबी ज़बान में, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं तारीज़। मुलाहिज़ा करें, ये किताब निहायतुल अरब फ़ी फ़ुनून अल-अदब जुज़् साबिअ तालीफ अन्नुवैरी, यहाँ पर सफ़ा नंबर 52 में तारीज़ के मुतालिक फरमाते हैं, अम्मा तारीज़ वहुव तज़मीनुल कलाम दलालतन लैस लहा ज़िक्रुन। कलाम अगर किसी बात पे दलालत करे जो लफ्ज़न मज़कूर नहीं है, लफ्ज़ में मज़कूर नहीं है, इशारे से बयां समझाया जा रहा है, उसको कहते हैं तारीज़। मसलन किसी को आपने कहना कि ये बखील है, आप नहीं कहेंगे कि आप बखील हैं, आप कहते हैं बखील कितनी बुरी बात, बुखल कितनी बुरी, लालच कितनी बुरी बला है। उसका मतलब यह, अब इशारा यह है कि यह शख्स बखील है, इस तरह। अच्छा, और ये कुरान मजीद और दूसरी किताबों में हदीस में बहुत ज़्यादा इसकी मिसाल है। अच्छा, यह किताब खजानतुल अदब फी गायतिल अरब तालीफ बल अल-हमवी जुज़् सानी सफ़हा नंबर है 407। तारीज़ बलागत और फ़ुनून बदीअ में एक बहुत ही लतीफ़ बाब है। तारीज़ नौउन लतीफ़ुन फ़ी बाब है, यह बहुत कलाम में लताफ़त का सबब है। वहुव इबारतुन अन युकन्नियल मुतकल्लिमु बिशैइन अन आखर ला युसर्रिहु बिह। मुतकल्लिम किसी बात की तरफ इशारा करता है, किनायतन उसका जिक्र करता है, तसरीह नहीं करता। लियाखुद अस्सामिउ लिनफ्सिही व यअलम अल-मक़सूद मिन, ताकि सामे उसकी बात को समझ ले और उसके मकसूद को समझ ले कि मकसूद ये अल्फाज नहीं है, मकसूद कोई और है। समझ रहे ना कि लफ्ज मकसूद नहीं होता, मज़कूर जो जिसका जिक्र किया जाता है वो मकसूद नहीं होता, कोई और मकसूद होता है। इसको कहते हैं तारीज़। ये किताब, अच्छा मैं अब ज्यादा इस पे वक्त लगा दूं, ये किताब है फ़त्हुल बारी, बुखारी में एक बाब है तारीज़ की, फ़त्हुल बारी जुज़् राबिअ अशर, यहाँ पर बाब मा जाअ फ़ी तारीज़, कि अहादीस में तारीज़ किसको बोलते हैं? हुवा कलामुन लहु वजहान ज़ाहिरुन व बातिनुन फ़यक़्सिदु क़ाइलुहु अल-बातिन व यज़हरु इरादत अज़-ज़ाहिर। इब्न हजर साहब फरमाते हैं कि तारीज़ किसको बोलते हैं? वो कलाम है जिसके दो पहलू होते हैं, एक बातिन एक ज़ाहिर। मुतकल्लिम ज़ाहिर का जिक्र करता है, लेकिन उसका असली मकसद क्या होता है? उसका बातिन होता है, ज़ाहिर उसका मकसूद नहीं होता। जब यह बात समझ आई है मेरे मोहतरम नाज़रीन कि तारीज़ किसको बोलते हैं, चाहे तो मैं मजीद हवाले दिखाऊंगा, लेकिन इतना तारीज़ की मारिफत के लिए काफ़ी है। जब यह समझ गए भाई कि ये फ़ुनून बलागत में, इल्म बदी में एक बहुत ही लतीफ़ और वसी बाब है, शेर में, नसर में, मुख्तलिफ ज़ुबानों में, फुसहा बुलगा के लिए एक बहुत वसी हदीस में इसका जिक्र कुरान मजीद में है, तारीज़। अच्छा, जब यह समझ आया तो मुलाज़ा करें, यह किताब अल-कश्शाफ, तफसीर अल-कश्शाफ महमूद इब्न उमर अज़्ज़मख़शरी, बहुत बड़ा मुफस्सिर, बहुत बड़ा अदीब, इसका सानी नहीं है अरबी अदब में, इतना बड़ा अदीब है। जुज़् राबिअ, यहाँ पे मुलाहिज़ा करें इस आयत के ज़ैल में, ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू इम्रअत नूह व इम्रअत लूत। यहाँ पे ज़ाहिर में किसका जिक्र है? ज़ाहिर में तो जिक्र है इम्रअत नूह व इम्रअत लूत, नूह और लूत की बीवी का, लेकिन बातिन में भी यही है, या बातिन में असल मकसूद कोई और है। तो इतना बड़ा मुफस्सिर क्या फरमाते हैं, मुलाहिज़ा करें, वफ़ी तय हाज़ैन तमसीलैन, ये जो इम्रअत नूह व इम्रअत लूत की मिसाल दी गई है, तअरीज़ुन बिउम्मिल मुमिनीन, ये किनाया है दो उम्मुल मुमिनीन की, अल-मज़कूरतैन फ़ी अव्वल सूरा, जो अव्वल सूरा में मज़कूर हैं, वो कौन है? आयशा और हफ्सा हैं। ज़रबल्लाहु, अल्लाह ने मिसाल दी है काफिरों की, इम्रअत नूह व इम्रअत लूत। इम्रअत लूत मक़सूद नहीं है, ये ज़ाहिर में मज़कूर हैं, असल मकसद और इशारा और है। हाँ, समझ रहे ना? असल इशारा आयशा फ़िल कुरान ही मौज़ू है ना, असल इशारा, असल मकसूद कुरान का और है। वो कौन है? दो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ौजात। जी हाँ, और फिर फरमाते हैं कि अच्छा, ये इस किताब में तो वाज़ेह तौर पे कि ये आयशा और हफ्सा के लिए, और इनका जो इमाम है फ़ख्र राज़ी कि अशाइरा मातुरीदिया में इससे बड़ा मुतकल्लिम, इससे बड़ा मुज्तहिद, इससे बड़ा मुहक्किक, इससे बड़ा मुफस्सिर है ही नहीं,
اور یہ ہر مسئلے میں جماعت عمریہ کے مواقف کا نہایتی شدت اور حدت اور سختی سے دفاع کرتا ہے. یہ اس کی تفسیر ہے, تفسیر فخر رازی المشتہر بتفسیر الکبیر و مفاتیح الغیب جزء 11 چاپ دار الفکر. ملاحظہ کریں یہاں پر صفحہ نمبر 44 میں ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين وفي ضمن هذين التمثيلين تعريض بأمي المؤمنين. یہ آیہ شریفہ ظاہر میں ذکر کس کا ہے؟ زوجہ نوح زوجہ لوط, لیکن یہ تعریض ہے. تعریض کس کو بولتے ہیں؟ ظاہر مقصود نہیں ہے, باطن میں اور مقصود. باطن میں کون مقصود ہے؟ کہتا ہے یہ دو ام المؤمنین کو نام بتاؤ. ہما حفصہ و عائشہ, عائشہ و حفصہ. ہائے 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 ہائے, یہ عائشہ و حفصہ مقصود ہیں. دیکھو ہما حفصہ و عائشہ, یہ ان کا سب سے بڑا امام ہے. اور بھائی میں نہیں کہہ رہا ان کی اپنی کتابیں بڑی پڑھی ہیں. تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان تألیف العلامہ حسن ابن محمد النیسابوری مجلد السادس چاپ دار الکتب العلمیہ سنہ 1996 میں چھپیا. سورۃ التحریم وہ بھی یہی فرماتے ہیں وفی ضمن هذین التمثیلین تعریض بما مر فی اول سورہ من حال عائشہ و حفصہ. یہ تمثیل جو زوجہ نوح زوجہ لوط کی مثال دی گئی ہے, یہ ظاہر میں ان کا ذکر ہے, مقصود اصل اور ہیں. وہ کون ہے؟ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمنی کیا, جن کا قلوب ٹیڑھا, جن کے دل میں بھلے زیغ ہے, وہ ہیں. عائشہ حفصہ کی بات ہو رہی. یہ تفسیر ہے تفسیر السراج المنیر للخطیب الشربینی جلد نمبر 4, یہاں پر صفحہ نمبر 334 ہے. تفسیر سورہ تحریم ہے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط. صحیح ہے, اگلے والے صفحے میں دیکھیں وفی هذا المثل تعریض بأمی المؤمنین عائشہ و حفصہ. یہ مثال جو ذکر کی گئی عائشہ حفصہ کی, اصل مقصود امرأة نوح امرأة لوط نہیں ہے. اصل مقصود اس کا کون ہے؟ اصل مقصود اس کا عائشہ حفصہ ہے. اور بہت سارے. اب میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے میرے محترم ناظرین. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہہ دیا بھائی کہ کون ہے مقصود؟ عائشہ حفصہ ہیں. جی سر آ جاؤ بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سر بھائی آپ نے سورۃ تحریم پہ روشنی ڈالی. چلے شروع کریں. میں نے جی وہ ساری بات کریں گے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوبارہ سے عقد الفرید کی بات انہوں نے کی ہے, تو میں پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ یہ مصدقہ کتاب اہل سنت و جماعت کے ہاں نہیں ہے, اور ابن حدیث شرح نہج البلاغہ ہے, یہ شیعہ حضرات کی کتاب ہے. اب انہوں نے بات چیت یہ کی ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ من لا یحد الفرقی کی جو روایت ہے اس میں وہ پاؤں پیچھے نہیں کرتی تھیں, یہ بے ادبی ہے. بھائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر مبارک سادگی والا ہے, چھوٹا گھر ہے. اس چھوٹے گھر کی وجہ سے اتنی گنجائش نہیں ہوتی تھی کہ ایک انسان لیٹا ہوا اور ایک انسان پوری طرح سے نماز پوری ادا کر سکے. اس میں بے احترامی نہیں ہوتی. یہ گھر کی کچھ ضروریات ہوتی ہیں, اس کے مطابق معاملات دیکھنے پڑتے ہیں. پھر اس کے بعد حضرت جناب سیدہ عائشہ صدیقہ کا بار بار کہتے ہیں کہ وہ امیر المومنین سے جنگ کرنے کے لیے گئیں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اس میں ضرورت کی چیزیں موجود ہیں, ورنہ یہ حکم صرف ازواج مطہرات کے ساتھ خاص نہیں ہے. ذکر ان کا کر کے باقی بھی تمام کی تمام عورتوں کو مراد لے گیا. قیامت تک کے لیے ساری عورتیں یہاں پہ مراد ہیں. اب اس کا یہ مطلب ہے کہ عورتیں اپنے گھروں کے اندر بیٹھیں گی, ضرورت سے باہر نہیں جا سکتی. نہیں, ضرورت کی چیزیں اور ہوتی ہیں, معاملات اور ہوتے ہیں, سب کو دیکھنا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ نے اب سورہ تحریم کے اوپر گفتگو کی ہے, اس میں 2 عورتوں کا ذکر کیا گیا. آپ نے خود ہی تعریض کے اوپر زور لگا کے کئی کتابوں کے حوالے پیش کیے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, آپ کی تحقیق ہے, لیکن معاملہ یہ ہے کہ تعریض کی تعریف تو آپ نے کر دی اہل سنت و جماعت کی کتابوں سے. تعریض کے بعد قرآن مجید کا لفظ جو مثال ہے اس کو بھی دیکھنا ہے. دونوں چیزوں کے دیکھ کے اس کے بعد ہم نتیجہ اخذ کریں گے, جس میں ظاہر کسی چیز کا اور ہے, باطن کسی چیز کا اور ہوتا ہے. لیکن تعریض میں کبھی کبھی ایک چیز کلیتاً بیان کی جاتی ہے اور کبھی کبھی کلیتاً اسے بیان نہیں کیا جاتا, بلکہ اس کی کسی ایک جز کو بیان کیا جاتا ہے. آپ نے جتنی کتابوں کے حوالے ہمارے پیش کیے ہیں ان ساری کی ساری کتابوں کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ لل کافرتین, حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ اور حضرت سیدہ حفصہ کافرہ نہیں تھی. یہ کافرہ ہونے کے حوالے سے تشبیہ نہیں دی جا رہی ہے, بلکہ یہ بتایا گیا. آپ نے ابھی پیش کی گیا تفسیر کشاف, اگرچہ یہ ادب کے حوالے سے لغت کے حوالے سے بہترین مصدر سمجھا جاتا ہے,
لیکن اس کا مصنف ایک معتزلی آدمی ہے، اور معتزلی اہل سنت و جماعت کے ہاں وہ مشہور و معروف نہیں ہے، لیکن چونکہ اہل سنت و جماعت کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، تو میں ان تمام کا اپنی طرف سے تزکیہ کرنے کی کوشش کروں گا کہ ان تمام کتابوں کے اندر نیچے یہ بھی لکھا ہے کہ لل کافرتین، یہ مثال کافرہ ہونے کے حوالے سے نہیں دی جا رہی ہے کہ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھیں، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھیں، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیویاں کافرہ نہیں ہیں، کیونکہ آپ خود وہاں پہ پڑھ کے آئے ہیں کہ امہی المؤمنین، کہ مومنوں کی جو دو مائیں ہیں عائشہ اور حفصہ، وہاں پہ مومنوں کا ہی ذکر کیا گیا ہے، کافرہ ہونے کی مثال نہیں ہے۔ تو کس کی مثال ہے؟ من التظاہر، نبی کریم علیہ السلام سے بحیثیت خاوند گھریلو جو لڑائی جھگڑے ہوئے، کچھ معاملات بنے، ان معاملات کے اوپر مثال دی جا رہی ہے، جہاں پہ کافرہ ہونے کی مثال نہیں دی جا رہی ہے۔ جو تظاہرہ قرآن مجید نے بیان فرمایا اس چیز کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔ دیکھیں کلیتاً تعریض ہوتی ہے، وہ کس انداز سے؟ پاک رب جل وعلا قرآن مجید کے اندر حکم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اے ایمان والو، یا فرمایا بے شک ایمان والے وہ ہیں جنہوں نے ایمان لانے کے بعد ہجرت کی اور اللہ کے رستے کے اندر جہاد کیا۔ اب یہاں پہ چوٹ لگائے گی یا تعریض لگائے گی یا کن کو؟ کافروں کو، کہ کافروں کا کام ایمان لانا بھی نہیں ہے، اعمال صالحہ کرنا بھی نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے کلیتاً تعریض، ایک طرف ٹوٹلی ایمان والے، ادھر ٹوٹلی طور پہ کافروں کو بیان کر دیا گیا، اسے تعریض کہا جاتا ہے۔ یہ تعریض ہے کلیتاً، ہر لحاظ سے، کہ فرق ہو جائے کہ ادھر پکے ایمان والے بیٹھے ہیں، ادھر پکے کافر بیٹھے ہیں، درمیان میں منافق بھی نہیں ہے، پکے ایمان والے پکے کافر، کلیتاً مثال کو بیان کیا گیا۔ جہاں پہ صرف ایک جز کے حوالے سے تذکرہ کیا گیا، کیا ہو گیا بھائی؟ ٹائم روک دیں ان کا۔ میں نے روک دیا ہے، اس کے ہاں پھر لائٹ چلی گئی ہوگی۔ لائٹ بلب فیوز ہے نا؟ نہیں ایسا نہ بولے، پاکستان میں جب بڑے لائٹ ایشو چلی چل رہے جاتی ہے ہوتے تو ہیں نیٹ بلب کے جو ہے نا حوالے اس سے، سے لائٹ نہیں لائٹ نکلتی نا، بلب کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ چلیں شیخ صاحب، اس کو لکھ دیں بھائی، آپریٹر بھائی لکھ دیں اس کو واٹس ایپ میں۔ اس کو کیا ہو گیا مولوی جی کو؟ ہاں وہ جعفر بھائی بھی کہہ رہے ہیں کہ لائٹ چلی گئی ہے اس میں۔ لائٹ تو پہلے بھی نہیں تھی ان کے نا، جنریٹر جو بھی تھا وہ بھی چلی گئی۔ اب شاید ناظرین کو اندازہ ہو گیا ہے کہ عرفان مشہدی یا جو کیا نام ہے اس کا، اشرف جلالی، یہ لوگ آگے کیوں نہیں آتے، لدھیانوی صاحب یہ لوگ آگے کیوں نہیں آتے؟ ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہاں پہ آئیں گے تو دلیل جو ملے گا اس کا کسی کے پاس جواب نہیں ہے، اس لیے وہ نہیں آتے۔ اچھا وہ دوسرا جو آیا تھا جو ادھر بڑے سارے اس نے سوال کیے تھے، اس وہ جو عتیق الرحمان ہے نا، وہ مولوی عتیق الرحمان اس کے ساتھ کرتا ہے، لیکن پھر اس کو کیوں نہیں لے کے آ رہا؟ کون ہے عتیق الرحمان؟ مجھے نہیں جانتا عتیق الرحمان، ادھر آیا کبھی؟ نہیں وہ جو پچھلے سیشن میں آیا تھا نا، وہ کوئی وہ نیو نیوز والا تھا، ہاں آپ سے سوال کیے تھے اس میں، تو وہ بیٹھتا ہے وہاں پہ مناظرے میں، وہ جو مولوی عتیق ہے نا، آپ نے اس کو چیلنج بھی دیا تھا۔ وہ نہیں آتے نا، وہ ڈرتے ہیں بھائی، تو وہ جو بچوں کے ساتھ مناظرہ کرنا وہ چاہتے ہیں، لیکن ادھر ہمارے ساتھ مناظرہ نہیں کرتے۔ وہ عربی زبان میں تو کوئی آتا ہی نہیں ہے، سب ڈر کے ہمارے چپ گئے سالے، فارسی میں بھی کوئی نہیں آتا۔ اچھا یہ حضرت ابھی لینا ہے، یہ محمد عبداللہ بھائی ہے، یہ وہ جو ہاں جو ذیشان اسد آئے تھے نا، جو جھگڑا ہوا تھا،
یہ اس کے ابو کے شاگرد ہیں، تو یہ بات کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک، ابھی ہم ان کے منتظر ہیں بھائی، اپنے مولوی صاحب کے. تو مشکل یہ ہے کہ تفصیل سے کسی کے ساتھ بات نہیں کر سکتے. جی جناب، کون ہے بھائی؟ السلام علیکم حسن اللہ یاری صاحب. وعلیکم السلام. جی سر. حسن اللہ یاری صاحب، میرا نام محمد عبداللہ ہے. وہ چہرہ تک کراؤ یار. پاکستان شہر فیصل آباد. آپ نے ایسا لگا دیا نا، بالکل چھپا دی، صرف آنکھیں نظر آ رہی ہیں، بختر بند ہو گیا آپ. سمجھا کریں آپ اہل تشریف دشمن نہ بن جائیں. چلیں جی، چلیں جناب، کیا حکم ہے؟ حکم کیا ہے میرے بھائی؟ میں آپ کے ساتھ شیخین کے اسلام کے اوپر حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، نہیں نہیں نہیں، اپنے ان شیخ تینوں کو کا لے کے نا، کسی اسلام بڑے کو لے ثابت کے آؤ نا، کرنا. کسی بڑے کو لے کے آؤ. آپ کیا مناظر ہے؟ چہرہ پھر کیوں چھپایا؟ اگر ان کا اسلام ثابت کرنا چاہتے حسن ہیں تو اللہ چہرہ کیوں یاری چھپایا؟ صاحب، میں آپ کو یہ بات لکھ کر دیتا ہوں کہ اگر آپ نے میرے سوال کا جواب دے دیا تو پورا لائیو دیکھنا مجھے. میں اپنا ماسک بھی اتاروں گا اور اہل تشیع مذہب قبول بھی کروں نہیں گا. بھائی، نہیں نہیں، وہ بھائی اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ میں نے جواب دیا یا نہیں دیا؟ وہ اس کا فیصلہ بھی آپ کریں گے نا. ٹھیک ہے نا بھائی، اس کا فیصلہ میں تو نہیں کروں گا. میں نے جواب دیے یا نہیں دیے اس کا فیصلہ بھی آپ کریں گے نا. مشکل یہ ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. وہ آپ کے مولویوں کو کیا ہو گیا؟ ماسک لگا کے آ گئے. لدھیانوی صاحب، یہ لوگ جو چیلنج کرتے پڑتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، کانفرنسیں رکھتے ہیں صدیق اکبر پر، عمر فاروق حسن پر، اللہ یاری صاحب، وہ کیوں نہیں آتے؟ کہ اگر آپ نے میرے ایک سوال کا جواب دیا، صرف ایک سوال کا جواب. چلیں جی، چلیں جی. میں نہیں ادعا کرتا کہ مجھے سب سوالوں کے جواب آتے ہیں. دیکھیں، جو ہر بات کو جانتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سے سوال کے جواب دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم کوئی ایسے ادعا نہیں کرتے کہ تو جو بھی پھر سوال آپ مرضی کرو ہمیں جواب آتا اگر ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں حضرت عمر اور عثمان کے اسلام کے متعلق، اگر تو آپ اس کا جواب دے دیتے ہیں تو میں اہل تشیع کروں گا. ابو بکر، عمر، اور اپنے نہیں چاہیے بھیا، ہمیں کروں گا. ضرورت نہیں آپ کی، ہمیں آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے جی. سوال کریں، ہمیں کوئی احسان نہ کریں، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے بھائی. اتنے شیعہ ہیں ماشاء اللہ دنیا میں. اگر آپ میں کوئی خیر ہوا تو حق کے دلائل بہت ہیں کہ آپ اس کو سن کے. ابھی جو مناظرہ ہوا ہے، آپ کہاں تھے؟ ابھی جو مناظرہ ہوا، میں ادھر ہی لیکن تھا، اس میں میں کم کب سے دلیل میں ادھر نے ہی ہوں. دیا. ہاں، آگے بھائی شیخ. حسن اللہ یاری صاحب، ہر بندے کا اپنا اپنا علم ہے، ہر انسان کا. آپ کا چلیں، اپنا علم ہے. سوال کیا ذیشان عبداللہ صاحب، اپنے سوال ہمارا کیا آپ کا؟ سوال تو میں کر لیتا ہوں، لیکن وہ آپ کی کافی زیادہ ویڈیو دیکھی ہیں، آپ کہتے ہیں چھوڑو سارے سوال، آؤ شیخین کا اسلام ثابت کرو کہ نہیں. وہ مناظرے ہوئے ہیں بھائی، ان کے اعمال افعال سے ہم نے وہ باتیں دکھائی ہیں کہ ان سے ان کا عدم اسلام ثابت ہوتا ہے. اس کا جواب وہ دیا تھا نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ آپ مناظر چلے میں آپ کے دیکھا سوال شروع کرتا ہوں. چلے میں نے آپ کی ساری ویڈیو دیکھی، ٹوٹلی ساری ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں، ٹوٹلی اوکے ساری کی ساری. سورت گجرات والی، وراثت والی، خلافت والی، او بھائی سوال امامت کیا والی، ہے؟ او جنازہ. بھائی دماغ کھا لیا آپ. صحیح ہے بھائی، سوال کیا ہے؟ سوال میں آپ سے کر لوں. اسلام میں داخل ہے کہ 5 چیزوں کے اوپر پہلے ایمان رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے؟ نہیں، سب چیز جو اللہ غیب نے پر بھیجا ہے، سب چیزیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا، وہ سب پہ ایمان آپ پہلے لازم میرا ضروری ہے. سوال تو سن لیں نا. آپ میرا سوال تو سنیں نا. اور جب بات ہی غلط اسلام کیا میں ہے، داخل ہونے کے اسلام کے لیے آپ کو گواہی دینا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جانب سے اللہ کے رسول ہیں. اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو بھی اس کا فرمان ہے، جو بھی اس کا فرمان ہے، اس کے آپ نے تصدیق کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے کہہ دیا رسول ہے میں پھر اپنا بات نہیں سوال مانیں گے تو اس کی، پہلے آپ کے آگے رکھوں گا. پھر صرف ہم نے کلمہ پڑھ لیا، باقی اس کی باتیں نہیں ماننے ہم نے، وہ مسلمان ہو گئے. اس طرح نہیں ہوتا بھائی. یہ جو فرمایا کہ اس کی رسالت قبول کرو، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ جو بھی کہے، اس کا جو بھی شریعت میں جو بھی بات ہے وہ سب صحیح ہے. 1 منٹ آگے بھیا. شیخ صاحب آگئے، شیخ صاحب آگئے. جان چھوٹ گئی اس سے بھائی. آ گئے وہ. ہاں جی شیخ صاحب، کتنے منٹ ہو گئے تھے ان کے؟
اچھا اس کا ٹائم ہو گیا ہے 4 منٹ 25 سیکنڈ. اوکے جناب کنٹینیو کریں شیخ صاحب. 5.5 منٹ مزید. اپنا مائک آواز آ رہی ہے جی؟ آ رہی آ رہی. ہاں اب ٹھیک ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلو. تاریخ کے اوپر ہم بات کر رہے تھے کہ لل کافرتین، اس میں ان کے کافر ہونے کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا، نہ ہی ان کی فحشا بے حیائی کی طرف اشارہ کیا گیا، بلکہ یہ تعریض ایک جزوی طور پہ بیان کی گئی ہے کہ جس طرح یہ دیگر نبیوں کی بیویاں، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، وہ خیانت بھی کرتی تھیں، دیگر معاملات تھے، کفار و مشرکین کا ساتھ دیتی تھیں، یا نبی کی راز کی باتیں جا کے ادھر ادھر ان کو، منافقین کو، کفار کو بتاتی تھیں. ان تمام چیزوں کے اوپر بات نہیں کی گئی ہے، بلکہ صرف ایک حوالے سے بات کی گئی ہے، وَإِن تَظَاهَرَا، اور قرآن مجید فرقان حمید نے اس چیز کو بیان فرمایا. تو اس سے ان کو کافر مراد لینا معاذ اللہ، یا ان کو کسی طرح سے فحشا بے حیائی ثابت کرنا، اور یہ کسی بھی نبی کی ذات کے اندر نہیں ہے. فحش بیوی کسی بھی نبی کی کبھی بھی نہیں ہوئی ہے. نبی کی بیویاں کافر ہو سکتی ہیں، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بے حیا نہیں ہو سکتی. ان تمام چیزوں سے منزہ مبرہ خدا بندے کو دوست نے ان کے ذوات طاہرہ کو رکھا ہے. آپ نے بات کی سغت قلوبکما، تو اصل میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب کہیں سے بھی آپ چھوڑ چھاڑ کے بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے تو بات کبھی پایا تکمیل تک نہیں جائے گی. سورہ تحریم پہ بات کرنی ہے تو پھر سٹارٹ کے اوپر بات لینی چاہیے تھی، درمیان سے ایک آیت کے اوپر جا کے سغت قلوبکما، وہاں سے آپ نے سٹارٹ لے لیا کہ ان کے دل ٹیڑے ہو گئے، وہاں سے زاغ ہے. زاغ کا مطلب نہیں ہے، جہاں پہ مالت کے الفاظ آئیں گے، اور مال میں سے دو چیزیں دیکھی جائیں گی، میل انشئی اور میل الشئی. ان دونوں چیزوں کو دیکھنا ہوگا. بعض لوگوں نے ترجمہ کر بھی دیا وہ سغت کے حوالے سے، زاغت کے ذریعے سے، تو اس کا مطلب ہر موقع کے اوپر دلوں کے ٹیڑھا ہونا نہیں ہوتا، اور سغت کے ذریعے سے زاغت کا ترجمہ کرنا یہ شریعت کے تقاضوں کے منافی ہے. مثال کے طور پہ ہم تفسیر صافی سے حوالہ جات پیش کرتے ہیں. اسی آیت کریمہ طیبہ مطہرہ کے مطابق اور قرآن مجید کی پارہ نمبر 8 کی آیت کریمہ کے مطابق، سورۃ الانعام ہے، آیت نمبر 113 ہے، وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، فقط سغت وہی مادہ وَلِتَصْغَىٰ، سغت سے تسغا، سغا یسغا یہ باب آیا، اسی سے سغت واحد مونس غائب فعل ماضی کا صیغہ آ رہا ہے. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ، یہاں پہ تسغا الی یہی آئے گا ہر جگہ کے اوپر. تسغا بمعنی مائل ہونا، ایک ہوتا ہے میل عن الشیء، کسی چیز سے ہٹ جانا، راہ حق سے ہٹ جانا، ایک ہوتا ہے میل الی الشیء، کسی چیز میں رغبت اختیار کرنا، شوق اختیار کرنا. یہاں پہ دل کا ٹیڑھا ہونا یہ مراد نہیں ہے، بلکہ تفسیر صافی والوں نے لکھا، اور یہ اس لیے کرتے ہیں کہ جن لوگوں کا ایمان آخرت پر نہیں ہے ان کے دل اس طرف مائل ہو جائیں. کسی چیز کی طرف مائل ہونا، یہ سغت سے ترجمہ وَلِتَصْغَىٰ کا کیا گیا. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ، قرآن بیان فرماتا ہے کہ سغو جو مادہ آتا ہے، سغو مادہ، سغا مادہ، اس مادے کے ساتھ میل عن الشیء اور میل الی الشیء دونوں طرح کے معنی مراد لیے جاتے ہیں. لیکن قرآن نے خود کیا معنی مراد لیا ہے؟ القرآن یفسر بعدہ ببعد، قرآن بعض آیتوں کی بعض کی خود تفسیر کرتا ہے، اور سب سے بہترین تفسیر بھی یہ ہے. تمام مکاتب فکر کے نزدیک، خواہ وہ شیعہ ہیں، خواہ وہ اہل سنت و جماعت ہے، جو کچھ ہیں، سب کے نزدیک سب سے بہترین قرآن کی وہ ہے جو اللہ کا قرآن خود کر دے گا. یہ مسلمہ مصدقہ اصول ہے تمام مکاتب فکر کے نزدیک. تو قرآن نے سغت کو وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ فرمایا کہ کسی چیز کی طرف دلوں کا مائل ہو جانا. اب فقط سغت قلوبکما ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ راہ استقامت سے ہٹ گئی تھی، معاذ اللہ ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے، یہ ترجمہ نہیں ہے. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ترجمہ اس کا یہ بنے گا، ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم کے حضور توبہ کرتی ہو. اب یہاں پہ مجمع البیان والوں نے بھی یہ تفسیر کی ہے، منہج الصادقین والوں نے بھی یہ تفسیر کی ہے. انہوں نے اسی چیز کو بیان فرمایا ہے، فقد قبلت توبتکما، تمہاری توبہ قبول کی جائے گی. یہ ایک چیز کو بیان فرمایا، یعنی ان حرف شرط، ان تتوبہ میں جو ان حرف شرط ہے اس کی آگے جزا، فقط سغت قلوبکما، یہ جزا نہیں آ رہی. جزا یہ ہے کہ قبلت توبتکما، تمہاری توبہ کو قبول کیا جائے گا اگر تم اللہ کے حضور کرتی ہو. اب
فقط سغت قلوبکما یہ الگ سے جملہ ہے. کیوں؟ ان حرف شرط کے بعد جب رفع قد آئے گا یہ ایسے جملے کے اوپر آتا ہے جو کام پہلے سے واقع ہو چکا ہے, اور وہ کیا ہے؟ فقط سغت قلوبکما. یہ سورہ تحریم کی آیتیں نازل ہونے سے پہلے تو اس واقعہ سے پہلے ابھی کچھ عرصہ پہلے تمہارے دل اللہ کی محبت کی طرف مائل تھے. ابھی تمہارے دل اللہ کی محبت کی طرف مائل تھے. ان تتوبا الی اللہ, اگر تم توبہ کرو تو توبہ کو کیا جائے گا. اس توبہ کے اندر پس و پیش نہیں کرنا چاہیے. یہ خداوند قدوس جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرمایا ہے. سغب مادہ پوری لغت عرب اٹھا کے دیکھ لے, سغب کا مطلب جو ہے وہ دل کا ٹیڑھا ہونا نہیں لیا جاتا, بلکہ میل عن الشیء اور میل الی الشیء دونوں ترجمے مراد لیے جاتے ہیں. دونوں چیزوں کو دیکھنا ہوگا. تقریباً ٹائم ختم ہو چکا ہے. ٹائم ختم ہے. ہاں 4 سیکنڈ ہے بس, ٹھیک ہے بس ختم ہے. جی علامہ حسن علیہ صاحب. محترم ناظرین, بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. محترم ناظرین, ہم نے آیت بیان کی ان کے اکابر کا, فخر رازی کا جو ان کا امام ہے اور ان سے بڑا ان کے پاس کوئی عالم ہی نہیں ہے. اس نے بھی کہا ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط, یہ کنایہ ہے. اصل امرأۃ نوح امرأۃ لوط مقصود نہیں ہے, یہ کنایہ ہے. کون؟ عائشہ حفصہ. اب یہ کہتے ہیں اس میں کفر نہیں ہے. بھائی کیسے کفر نہیں ہے؟ او بھائی جب آپ نے اعتراف کر لی کہ یہ مقصود اس سے اصل عائشہ حفصہ ہے تو ملاحظہ کریں آیا کیا کہہ رہا ہے. سورہ مبارکہ تحریم ہے. محترم ناظرین, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عائشہ حفصہ کے لیے مثال بیان کی, امرأۃ صواحب یوسف, اللہ نے جب مثال بیان کی وہ بھی کفار کی. ٹھیک ہے نا. کون کافر ہے؟ کافروں کی مثال اللہ نے دی ہے امرأۃ نوح امرأۃ لوط. امرأۃ نوح و امرأۃ لوط مقصود ہی نہیں ہے, اصل مقصود عائشہ ہے. تو خالی جگہ پر کرو امرأۃ نوح امرأۃ لوط ہٹاؤ, اس کی جگہ عائشہ حفصہ کا نام لکھ دو بھائی. ٹھیک ہے نا. اصل مقصود تو یہ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین, یہ ہمارے 2 صالح انبیاء کی بیویاں تھیں. ٹھیک ہے نا. عائشہ حفصہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں. فخانتاہما, ان سے غداری کیا. ان سے فاحشہ کی بات نہیں, آپ بار بار زنا کی طرف جا رہے ہیں. میں نے زنا کا ذکر کیا, یہ بار بار کہتے ہیں زنا نہیں دی زنا نہیں دی. ابھی ہم نے کب کہا زنا کی بات کی ہے؟ ایسی بات جس کا ہم نے ذکر ہی نہیں کیا, کیوں اس کی بات کر رہے ہیں؟ خیانت کی ہے, غداری کی ہے, یہ تو ثابت ہے نا. یہ تو قرآن کے الفاظ ہیں. اور نبی سے جو اسلام سے غداری کرے وہ کیسے مسلمان ہو سکے؟ وہ منافق ہے. فَلَمْ يُغْنِ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونا ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں رکھتی بھائی. ٹھیک ہے, نبی کی بیوی ہے کہ اس کا کوئی ان کو فائدہ نہیں ملے گا, جنت ونت نہیں جائیں گے. وَقِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ, ان سے کہا گیا ہے کہ کہاں چلے جاؤ؟ سیدھا جہنم, سیدھا جہنم چلے جاؤ. آپ نے خود الحمدللہ آپ نے مان لیا کہ یہ کنایہ ہے کس سے؟ عائشہ حفصہ سے. اس سے کنایہ ہے. آپ کے علماء نے بھی یہی بولا, ہم بھی یہی کہتے ہیں بھائی, ہم بھی یہی کہتے ہیں. چلیں آپ کفر کہتے ہیں کفر نہیں, باقی تو ثابت ہے نا, باقی تو ثابت ہے. غداری کیا, غداری سے آپ زنا لیتے ہیں, ہم زنا نہیں لیتے. غداری سے مراد زنا, غداری مطلق غداری. امیر المومنین علیہ السلام سے جنگ کیا, یہ نبی سے غداری ہے. ٹھیک, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت میں اس نے جھوٹی احادیث بنا دی, بدعت داخل کی, یہ غداری ہے. ٹھیک ہے نا. اپنے ابے کے فضیلت میں جھوٹی حدیث بنا دی کہ اس کے خلافت بن جائے, یہ غداری ہے. اور پھر جہنم ہونا, جہنم میں داخل ہو گئے. ٹھیک ہے نا. اچھا, حالانکہ کفر بھی ثابت ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں. اب آتے ہیں سغت قلوب. میں نے سغت قلوب کے متعلق بات نہیں کی, انہوں نے بات کی بھائی. یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے سغت قلوب کا مطلب یہ ہے کہ ان کا دل جو ہے ہدایت کی طرف مائل ہو گیا. وہ اس کا مطلب یہ